अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ लेक्चर नंबर 29। बात करते हैं इस वीडियो में कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में कौन सा हुकूमती निज़ाम मौजूद था। इस पर बात करने से पहले सबसे पहले हमें बात करनी होगी उस पुराने निज़ाम के ऊपर जो कि इस्लाम की आमद से पहले अरब में मौजूद था, क्योंकि जब तक हम उस पुराने निज़ाम पर बात नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो जो निज़ाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्टेब्लिश किया था तो फिर वो आपके लिए समझना काफ़ी मुश्किल होगा। लिहाजा सबसे पहले बात करते हैं उस पुराने निज़ाम के ऊपर जो कि इस्लाम की आमद से पहले अरब में मौजूद था। अरब इट वाज़ अ लैंड ऑफ ट्राइब्स। यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स थे। ट्राइब्स को समझते हैं कि ट्राइब क्या है। एक होता है ट्राइब और एक होता है क्लेन। क्लेन जो होता है वो एक छोटा सा ख़ानदान होता है, या आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी फैमिली होती है। मिसाल के तौर पर क्लेन की बात की जाए तो उसमें एक औरत होती है, उसके एक खावन होता है, उसके कुछ बच्चे होते हैं और या उसके माँ बाप आप ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी फैमिली होती है, तो इसे आप कहते हैं क्लेन। जब बहुत सारे क्लेन इकट्ठे होते हैं तो वो बनाते हैं ट्राइब। अब ट्राइब क्या होता है? ट्राइब के अंदर बहुत सारे क्लेन्स होते हैं और ये सारे क्लेन्स जब एक ट्राइब बनाते हैं तो फिर वो एक क्लेन से एक बंदे को जो वो समझते हैं कि वो एबल है और वो काबिल है और वो डिसीजन ले सकते हैं, तो फिर ये सारे क्लेन इकट्ठे होते हैं और वो अपने ही ख़ानदान से किसी को सरबराह बनाते हैं जो कि उन सारे क्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे फिर हम कहते हैं ट्राइब। तो ट्राइब किसे कहते हैं? ट्राइब के अंदर बहुत सारे क्लेन्स होते हैं और ये क्लेन्स इकट्ठे होकर ये एक ट्राइब बनाते हैं और इस ट्राइब का एक सरबराह होता है और ये सरबराह किसी ख़ानदान से होता है। जब वो उसका सरबराह बनता है तो वो एक इलेक्टेबल बंदा होता है, मतलब सारे क्लेन जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये बंदा जो है वो ये हमारे ट्राइब का सरबराह होगा। और फिर जो सरबराह बनता है, जो इलेक्टेबल बनता है, तो फिर उनके साथ जितने भी बाकी क्लेन्स होते हैं ट्राइब के अंदर, तो वो उनसे बेयत लेता है। तो बेयत के बाद वो एक इलेक्टेबल बंदा बन जाता है। आज के दौर में आप कह सकते हैं कि वो वोट के थ्रू उन्हें इलेक्ट करते थे, बट उस टाइम वोट नहीं होता था, लेकिन उस टाइम बेयत होता था। तो आप उसको इक्वेट कर सकते हैं वोट के साथ। अब जो बंदा ट्राइब का सरबराह होता था तो फिर वो उस ट्राइब के सारे डिसीजन करते थे, उस ट्राइब के अंदर जो इश्यूज होते थे तो फिर वो रिजॉल्व करते थे। इसके अलावा अगर वो ट्राइब किसी और ट्राइब पर उसने वार डिक्लेयर करनी होती थी तो वो वार डिक्लेयर करते थे, वो ट्रीटीज करते थे। तो फिर सारा जो इख्तियार होता था वो उस ट्राइब का जो सरबराह था तो उसके पास होता था। लिहाजा अरेबियन पेनिनसुला में बहुत सारे ट्राइब्स थे, डिफरेंट ट्राइब्स थे वहाँ पर। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल दे दूँ कि मक्का में एक कुरैश था। अब कुरैश के अंदर बहुत सारे ट्राइब थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ट्राइब था बनु हाशिम, वो एक अलग ट्राइब था। इसके अलावा उमय्यद एक अलग ट्राइब था। तो ये सारे वहाँ पर ट्राइब थे। तो बहुत सारे ट्राइब थे अरेबियन पेनिनसुला में। अच्छा, ये ट्राइब जो थे ये सारे इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट मीन के इन सारे ट्राइब्स के ऊपर कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं थी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोविंसेस हैं। अब इन प्रोविंसेस को जो है वो इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है, जो कि नीचे प्रोविंसेस को कंट्रोल करते हैं। कुछ एटोनमीज जो है वो प्रोविंसेस के पास है और कुछ एटोनमी जो है वो उनके पास है, इस्लामाबाद में है। लिहाजा अरब में जितने भी ट्राइब्स थे तो वो सारे इंडिपेंडेंट थे, वो अपने फैसले करते थे। उनके ऊपर कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं थी, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। तो वो सारे जो है वो एटोनमस ट्राइब्स थे। अब वो एक दूसरे पर वार डिक्लेयर करते थे, खून खराबा होता था और बहुत सारे मसले होते थे। उस टाइम अगर आप अरब में रहते थे तो यू शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ ट्राइब। आपका एक ट्राइब का हिस्सा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये इंडिस्पेंसिबल था। अगर उस वक्त आप एक ट्राइब का हिस्सा नहीं है तो आपके लिए टाइम गुजारना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि अगर आप एक ट्राइब का हिस्सा है
تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. اور اس ٹائم اگر آپ ایک ٹرائب کا حصہ ہے اور اگر آپ کی کوئی ڈسپیوٹ ہے کسی کے ساتھ, تو پھر جو آپ کا پورا ٹرائب ہے تو پھر آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا اور آپ کے بہاف پر وہ جنگ ڈکلیئر کرتا تھا اور ان کے ساتھ پھر وہ مقابلہ کرتا تھا. لہٰذا مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا بنو ہاشم سے. اب بنو ہاشم کا جو اس ٹائم سربراہ تھا وہ ان کے چچا تھے ابو طالب. ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسٹرانگلی سپورٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میرے اندر خون ہے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹائم جتنے بھی قریش کے باقی ٹرائبس تھے تو ان کے گاڈ کو, ان کے خداؤں کو للکارا تھا اور بت پرستی کو انہوں نے چیلنج کیا تھا. لیکن قریش مکہ والے ان کے خلاف کوئی ایگریسو ڈیسیجن اسی وجہ سے نہیں لے رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کہیں گے سو اٹ مینس کہ ہم پورے بنو ہاشم کے خلاف جو ہے وہ وار ڈکلیئر کریں گے. لہٰذا وہ پورے بنو ہاشم کے ساتھ, جو کہ ایک پریسٹیجس ٹرائب تھی وہاں پر, تو وہ ان کے خلاف اور ان سے وہ ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے. اسی وجہ سے جب تک ابو طالب زندہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11-12 سال انہوں نے مکہ میں گزارے. لیکن جب ابو طالب کی وفات ہوتی ہے تو پھر ان کی سپورٹ جب ان سے چلی جاتی ہے تو پھر ان کے لیے وہاں پر رہنا کافی مشکل ہوتا ہے اور پھر وہ ہجرت کرتے ہیں مدینہ. لہٰذا وہاں پر ایک ٹرائبلزم کا سسٹم تھا ادھر پورے عرب میں بیفور دی ایڈونٹ آف اسلام. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے ہیں 622 میں, تو ہجرت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹریٹی کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں میثاق مدینہ, چارٹر آف مدینہ. اب اس ٹریٹی میں کیا ہوتا ہے, مدینہ کے اندر جتنے بھی ٹرائبس تھے, اگر وہ کرسچن تھے, اگر وہ پیگنز تھے, اوس تھا, خزرج تھا, یہ مسلمان تھے جو مہاجر تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تھا, اور کچھ جوش تھے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں میثاق مدینہ. اور اس معاہدے میں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, اگر وہ جوش ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ پیگنز ہیں, کرسچن ہیں, جو بھی ہے یہاں پر, تو لہٰذا جن کا تعلق مدینہ سے ہے تو ہم سب یہاں پر اکٹھا رہیں گے ایز اے کمیونٹی. ڈفرنٹ ٹرائبس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ یہ ٹریٹی کرتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایز اے کمیونٹی کے طور پر رہیں گے. اگر ہم پر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم بھی ان پر حملہ کریں گے, سب اکٹھا ان پر حملہ کریں گے. مدینہ کے اندر جتنے بھی قبیلے ہیں تو کوئی قبیلہ باہر کسی پر جو ہے وہ کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا مدینہ کے اندر جتنے بھی ٹرائبس ہیں ان کے خلاف. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا کہ ان ٹریٹیز کے بعد انہوں نے وہ وہاں پر ایک ایبسولوٹ رولر بن گئے تھے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ایک رولر تو بن گئے تھے, انہوں نے ایک ریاست کی بنیاد تو رکھی تھی, لیکن جو پرانا سسٹم تھا وہ اسی طرح تھا, لیکن انہوں نے اس میں کچھ چینجز کیے. اب چینجز کیا کیے؟ چینجز یہ کیے کہ جو پرانا سسٹم تھا جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جتنے بھی ٹرائبس تھے وہ سارے انڈیپینڈنٹ تھے وہاں پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ ان کو کچھ اختیار دیا, کچھ اختیار ان کے پاس تھے, لیکن زیادہ تر اختیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھے اور وہ سارے ٹرائبس کو ریپریزنٹ کرتا تھا. لہٰذا جو اوس و خزرج تھا جن کے درمیان کئی سالوں سے خون ریزی چل رہی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اسی وجہ سے بھی انوائٹ کیا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کو چاہتے تھے اپنے سربراہ کے طور پر جو کہ ان کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہو ان کو وہ ریزولو کر سکے. لہٰذا پھر اس طرح ہوا کہ ان ٹرائبس کے اگر کوئی ٹرائب ہوتا تھا مدینے میں اور ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا, چھوٹی موٹی ڈسپیوٹ, تو وہ ان ٹرائب کا جو سربراہ ہوتا تھا تو وہ اس کو ریزولو کرتا تھا. وہ اسی طرح وہی سسٹم چل رہا تھا. لیکن جب دو ٹرائبس کے درمیان ایشوز ہوتے تھے, دو ٹرائبس کے درمیان,
اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ ایشو ہم ریزولف نہیں کر سکتے تو لہٰذا پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، کیونکہ پھر یہ رائٹ ان کے پاس تھا انڈر دی چارٹر آف مدینہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری یہ ایشو ریزولف کریں گے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کہ فرسٹ ٹائم انہوں نے ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کی ایک کنسیپٹ، ایک بنیاد وہاں پر رکھی۔ اسلام کی آمد سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سارے عرب انڈیپینڈنٹ تھے، وہ ایک دوسرے پر وار ڈکلیئر کرتے تھے اور خون خرابہ زیادہ ہوتا تھا۔ مدینہ ہجرت کے بعد انہوں نے اس طرح کیا کہ جتنے بھی ٹرائبس تھے انڈیپینڈنٹ، تو ایک سینٹرلائز گورنمنٹ کی کنسیپٹ انہوں نے وہاں پر رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اوپر بیٹھے تھے، وہ ایک سربراہ کے طور پر تھے، اور نیچے یہ سارے ٹرائبس تھے۔ لہٰذا یہ ٹرائبس اپنے جو چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے تھے تو وہ تو ریزولف کرتے تھے، لیکن اگر ان کے درمیان بہت بڑے ایشوز آتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ابھی یہ خون ریزی کی طرف جائیں گے تو لہٰذا پھر اس کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ڈیفینس کا اختیار ہوتا تھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، جنگ ڈکلیئر کرنا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا تھا۔ تو فرسٹ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا کہ ایک سینٹرلائز گورنمنٹ کی بنیاد انہوں نے وہاں پر رکھی۔ لہٰذا اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیشن کا کنسیپٹ دیا اور انہوں نے ایک امہ کا کنسیپٹ مدینے میں اس کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سسٹم کے اوپر، ان فیچرز کے اوپر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکومتی نظام تھی جو اس میں موجود تھا۔ دیکھیے، جو اسلامک جو اسٹیٹ ہوتا ہے، جو بھی اسلامک اسٹیٹ ہوتا ہے، تو وہ تو ایک جمہوری آپ انہیں اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ خلیفہ کو الیکٹ کریں گے یا کسی بندے کو الیکٹ کریں گے، لیکن وہ تھوڑی سی ڈیفرنس ہے آج کی اگر جمہوریت کی بات کی جائے۔ اب ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر آپ ماڈرن ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو ماڈرن ڈیموکریسی میں جو سوورینٹی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، جو الٹیمیٹ سوورینٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یو ایس کنسٹیٹیوشن اسٹڈی کریں گے، یو کے کی کریں گے، یا باقی یورپین کنٹریز کی آپ کنسٹیٹیوشن اسٹڈی کریں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پیپل آر دی الٹیمیٹ سوورن، اور الٹیمیٹ جو سوورینٹی ہے وہ لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ لوگوں کے وشز کے مطابق وہاں پر قانون بنتے ہیں۔ لوگ جس طرح قانون بناتے ہیں تو اس طرح قانون وہاں پر بنتے ہیں، جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان سٹیٹ میں۔ جس سٹیٹ میں سوورینٹی لوگوں کے پاس ہوتی ہے، سوورن لوگ ہوتے ہیں، تو اس سٹیٹ میں لوگوں کے وشز کے مطابق آپ جو ہے وہاں پر قانون بنائیں گے۔ ڈزنٹ میٹر اگر وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا قانون، ہمارا سسٹم اس طرح ہوگا تو پھر آپ اس طرح سسٹم بنائیں گے، جو کہ آپ ایک لیونگ ایگزامپل ہے وہ یورپین کنٹریز۔ اسلامک سٹیٹ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اسلامک سٹیٹ میں جو الٹیمیٹ سوورینٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوورن ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے سوورن ہوتے ہیں کیونکہ اسلامک سٹیٹ میں جتنے بھی لاز بنتے ہیں، جتنے بھی قانون بنتے ہیں، جسے ہم شریعہ کہتے ہیں، تو وہ قرآن شریف کے جو احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، تو اس کی روشنی میں بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے انہیریٹنس کے بارے میں کچھ لاز بنانی ہے تو انہیریٹنس کی کنسیپٹ آپ نے قرآن شریف سے اٹھانی ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرمنل اس پر بات کرنی ہے یا جوڈیشری پر آپ نے کوئی کام کرنی ہے، جو بھی قانون آپ نے بنائے ہیں تو آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بنانے ہیں۔ آپ کے اسلامک سٹیٹ میں وہ لاز جو ہے وہ مطلب اگینسٹ نہیں ہونی چاہیے قرآن شریف سے، اس کے ساتھ آپ نے ایکویٹ کرنے ہیں، اس کے مطابق آپ نے بنانے ہیں۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ اسے اسلامک سٹیٹ نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سٹیٹ میں جو سوورینٹی ہوتی تھی تو وہ اللہ کے پاس ہوتی تھی، تو اللہ جو تھا وہ ایک سوورن ہیڈ ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھا وہ ہیڈ آف دی سٹیٹ ہوتا تھا وہاں پر۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اگر پبلک ایڈمنسٹریشن پر ہم آ جائیں تو اس میں جو مسجد نبوی ہے تو اس نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اتنا ایک ڈیولپ سٹی نہیں تھی مدینہ، لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد نبوی۔
اب یہ ان کے لیے صرف عبادت خانہ نہیں تھا، یہاں پر وہ عبادت بھی کرتے تھے، لیکن یہ ان کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیڈ آف دی ہاؤس بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیڈ تھے تو وہ یہاں پر بیٹھتے تھے، اور سارے جو لوگ آتے تھے تو وہ یہاں پر آتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ان کے لیے جی ایچ کیو بھی تھا، جنرل ہیڈ کوارٹر بھی تھا، جتنے بھی ملٹری اگر جنگوں کے لیے وہ جاتے تھے تو سارے ڈیسیجن وہ یہاں پر اکٹھے ہو کر اسٹریٹجیز وغیرہ وہ مسجد کے اندر بناتے تھے، کیونکہ ان کا کوئی اور آفس ہی نہیں تھا، تو لہٰذا مسجد نبوی جو ہے وہ ایک جی ایچ کیو بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منسٹری آف فورن افیئر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ ڈپلومیٹس کو بھی اٹینڈ کرتے تھے، جو باقی ڈیلیگیشنز آتے ہیں باہر ملکوں سے تو وہاں پر وہ اٹینڈ کرتے تھے ان کو۔ مثال کے طور پر نجران سے ہمارے پاس ایک حدیث ہے اور ایک واقعہ ہے کہ نجران سے کچھ کرسچن آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، عمان سے آئے تھے، یمن سے آئے تھے، خاص کر فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا، اور یہاں پر ان کے ساتھ وہ مختلف قسم کی ٹریٹیز کرتے تھے۔ تو ایک منسٹری آف فورن افیئر کی آفس بھی آپ مسجد نبوی کو کہہ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی جو تھا وہ ان کے لیے ایک مطلب جتنے بھی ڈپارٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو سارے ڈپارٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک سنٹر تھا ان کا۔ تو جی ایچ کیو بھی تھا، وہ ان کی ورشپ عبادت خانے کی جگہ بھی تھی وہ مدینہ مسجد نبوی۔ اس کے علاوہ وہ ان کے لیے جی ایچ کیو بھی تھا، اور ہر طرح کے سارے ڈیسیجن جب وہ لیتے تھے تو وہ مسجد میں بیٹھ کر وہ لیتے تھے، اور لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تو وہاں پر وہ مختلف قسم کی اسپیچز وغیرہ بھی کرتے تھے، خطبات وغیرہ بھی دیتے تھے۔ تو جو مسجد نبوی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے لیے سارے ڈپارٹمنٹ اور ان کا ایک مجموعہ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی جو پلپٹ ممبر کی بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ if mosque was the office of prophet، اگر مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آفس تھا، the member or the place from where he delivered his sermon was the seat and symbol of his authority۔ اگر مسجد نبوی ان کا ایک آفس تھا تو جو پلپٹ تھا، جو ممبر ہم اسے کہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک سیل تھا جہاں سے وہ ساری چیزیں جو تھے وہ لوگوں کو بتاتے تھے اور ان کو وہ ایڈریس کرتے تھے۔ اچھا، اب آتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایک اور کنسیپٹ ہے سیکریٹریٹ۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ شروع میں ایک چھوٹا سا نظام تھا، لیکن جب آہستہ آہستہ جنگیں ہوتی گئی اور پھر ان کے پاس زمین آتی گئی اور مال غنیمت آتی گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اپنے کچھ سیکرٹریز جو تھے وہ اپوائنٹ کیے۔ میں نے کچھ نام جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا زبیر بن العوام، اور اس کے ساتھ ایک اور تھا جوہیم بن السالت۔ یہ اس طرح کرتے تھے کہ جو زکوٰۃ اور صدقات کا ریکارڈ آتا تھا تو یہ ریکارڈ یہ لوگ محفوظ رکھتے تھے۔ زکوٰۃ اور صدقات کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی تھی تو یہ ان کے اختیار میں تھی۔ اس کے علاوہ مغیرہ بن شعبہ اور اس کے ساتھ حسن بن نمر، یہ اس طرح ہوتے تھے کہ جتنے بھی منی سے ریلیٹڈ ٹرانزیکشن ہوتی تھی مسلمانوں کی تو یہ سارا ریکارڈ اس کو محفوظ رکھنا اور اس کی ساری رسپانسبلٹی ان دو صحابہ کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ حذیفہ بن الیمان، یہ جو تھے جتنے بھی کھجور تھے وہاں پر، ڈیٹ پام اور باقی جو آئل وغیرہ تھی، تو ان کی جتنی بھی ریونیو سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی تھی، اسٹیمیشن ہوتا تھا کہ اس سال کتنی ریونیو آئے گی، اس سال کتنی ریونیو آئے گی، تو لہٰذا یہ سارا ریکارڈ، اس کی رسپانسبلٹی جو تھی وہ اس صحابی کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ زید بن ثابت اور اس کے ساتھ عبداللہ بن الارقام، ان دونوں کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ جس طرح میں نے کہا کہ مسجد نبوی ان کے لیے ایک منسٹری آف فورن افیئرز بھی تھا، تو لہٰذا جو لیٹر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہوں کو وہ بیچتے تھے یا باقی کنگز کو وہ بیچتے تھے، تو اس ریکارڈ کو محفوظ رکھنا، یہ ساری رسپانسبلٹی ان دو صحابہ کرام کے اوپر تھی۔ تو لہٰذا دی سیکریٹریٹ، یہ ایک کنسیپٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گورنمنٹ میں ہمیں ملتی ہے۔
اچھا پروونسز کی بات کی جائے تو اس سے پہلے تو ٹرائبس تھے, کوئی پروونس نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انڈر کچھ پروونس تھے. ایک تو مدینہ تھا, مدینہ تو ایک پروونس بھی تھا اور وہ ان کا کیپٹل بھی تھا, کیونکہ وہاں پر جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ وہاں پر بیٹھتے تھے. اس کے علاوہ جب جو خیبر تھی, جب خیبر کی فتح کے بعد انہوں نے خیبر کو ایک پروونس بنایا, وہاں پر انہوں نے ایک گورنر کو اپوائنٹ کیا. اس کے علاوہ فتح مکہ کے بعد مکہ کو انہوں نے ایک پروونس بنایا اور وہاں پر انہوں نے ایک بندے کو گورنر اپوائنٹ کیا. طائف, جب طائف کو انہوں نے فتح کیا, فتح مکہ کے بعد جب طائف کو انہوں نے فتح کیا تو وہاں کے لوگوں نے بھی پھر بعد میں اسلام ایکسیپٹ کیا, تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنے ایک بندے کو گورنر مقرر کیا. اس کے علاوہ تائمہ ایک جگہ تھی, اور سنا جو کہ یمن میں آج کیپٹل ہے, تو یمن نے فتح مکہ کے بعد ڈپوٹیشن آئی اور انہوں نے یہاں پر اسلام ایکسیپٹ کی, جس کے بعد وہاں پر انہوں نے اپنا ایک گورنر مقرر کیا. نجران جو کہ کرسچن کا ایک ہب تھا, تو لہٰذا نجران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریٹی کی اور ان کو انہوں نے ایز اے ہیڈ کے طور پر ایکسیپٹ کیا, تو وہاں پر اس کو بھی انہوں نے ایک صوبہ بنایا اور وہاں پر بھی ان کا ایک گورنر تھا. اسی طرح بحرین ہے ہمارے پاس, عمان ہے, اور حضرموت ایک ریجن ہے, کندہ کے اندر ایک ریجن تھا. تو یہ بھی الگ الگ جو تھے وہ پروونس بنے تھے. تو تقریباً کچھ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقریباً کچھ 9 مدینہ اگر ہم اس کو انکلوڈ کریں تو تقریباً کچھ 10 پروونسز تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں تھے. یہاں پر جو ان کے اپنے گورنرز ہوتے تھے. اچھا یہاں پر ان صوبوں کے اندر جو گورنرز ہوتے تھے تو ان کو جو ٹرمینالوجی ان کے لیے یوز ہوتی تھی وہ تھی ولی. ان کو ولی کہا جاتا تھا. ولی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گورنر بھی ہوتا تھا, اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر مسجد کا امام بھی ہوتا تھا, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر وہ ایک جج کا رول بھی ادا کرتا تھا. تو لہٰذا جو پروونس کے اندر ان کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا تھا جو کہ آنسریبل ہوتا تھا بیفور پروفیٹ پیس بی اپون ہم, تو ان کو اس ٹائم وہ کہتے تھے ولی. اچھا اس کے علاوہ ایک اور نیم ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے امیلز, AMIL, ایملز. ایملز جو تھا یہ گورنر کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپوائنٹ کرتے تھے ان ریجنز میں, ان ٹرائبز میں. اور ایملز کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ جو صدقات یا زکوٰۃ ہے تو اس کی کلیکشن وہ کرتے تھے. زکوٰۃ کو وہ اکٹھا کرتے تھے اور خیرات کو وہ اکٹھا کرتے تھے, صدقات کو. تو یہ رسپانسبلٹی ایملز کی ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ قاضی جو جج ہوتا ہے, لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ خود تو جو آپ کہہ سکتے تھے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. جب ایک زیادہ ایک کمپلیکس ایشو ہوتی تھی تو وہ آخر میں ان کے پاس آتی تھی, لیکن اس کے علاوہ باقی جو ایشوز ہوتی تھی تو ایک قاضی کو وہ اپوائنٹ کرتے تھے. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے, یا اس کے علاوہ معاذ بن جبال جس کو انہوں نے یمن بھیجا تھا, تو وہاں پر وہ ایز اے جج بھی تھے اور اسلامک اسکالر بھی تھے. تو لہٰذا سارے ڈیسیجن جو تھے وہ قاضی لیتے تھے اس ٹائم. اچھا اب آتے ہیں ریونیو سسٹم کے اوپر. کسی بھی اسٹیٹ کی بنیاد جو ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے ٹیکسیشن کے اوپر. مثال کے طور پر اگر آج کے دور میں دیکھی جائے جو اسٹیٹ چل رہے ہیں تو ان اسٹیٹ کے اندر ٹیکسیشن ہے. ٹیکسیشن اگر نہ ہو تو آپ اسٹیٹ کو رن نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, پیسے اکٹھے کرنا اور وہ لوگوں پر لگانا. لہٰذا دیکھتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ میں اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کون کون سے ٹائپس کے ٹیکسز وہ اکٹھا کرتے تھے. سب سے پہلے تو زکوٰۃ کی بات کی جائے جو مسلمانوں پر فرض ہے. آپ کے پاس اگر مال ہے 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولے چاندنی ہے یا مطلب اس کے برابر آپ کے پاس کوئی رقم ہے, تو لہٰذا جب اس پر 1 سال گزر جاتی ہے تو آپ کو 2.5% آپ کو جو ہے وہ 2.5% آپ کو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے جو فرض ہے, آپ ادا کریں گے. اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس لیے اکٹھی ہوتی ہے کیونکہ جو کیپٹل ہوتی ہے, جو مال ہوتی ہے, تو وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کیپٹلزم کی جو بات کی جائے جو آج کل بہت بڑی ایک سسٹم ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی ہے. تو کیپٹلزم میں جو ہے وہ
آپ جو ہے وہ زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی پڑتی ہے. تو لہٰذا کیپٹلزم سسٹم میں جو پیسے ہوتے ہیں تو وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. لہٰذا جو زکوٰۃ ہے تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان سے وہ اکٹھے کرتے تھے, اور جو اوفنز ہوتے ہیں, ویڈوز ہوتے ہیں, ویک پور لوگ ہوتے تھے تو ان پر وہ اسپینڈ کرتے تھے. لہٰذا معاشرے میں ایک ایکولیٹی کا سسٹم ہوتا اور غربت نہیں ہوتا تھا. تو زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے اوپر تھا. اس کے ساتھ جو ایک اور ٹیکس تھی صدقہ یہ اوبلیگیٹری ٹیکس نہیں تھی, مطلب فرض نہیں تھا, لیکن یہ آپ جو ہے والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر آپ دیتے تھے صدقات. اگر آپ دینا چاہتے تھے تو اس سے جو ہے باقی لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. اچھا, اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, یہ مسلمانوں کے اوپر ہے. مسلمانوں کے اوپر ایک اور وہ تھا عشر. اگر آپ کے پاس زمین ہے اور اس زمین سے ہر سال اگر آپ پیداواری کرتے ہیں تو اس پیداواری میں سے بھی آپ کو دینی پڑتی تھی. تو جو ٹیکس آپ زکوٰۃ پر زمین پر دیتے تھے تو اسے ہم بولتے ہیں عشر. زکوٰۃ, صدقات اور عشر یہ مسلمانوں پر ہوتا تھا. اچھا, اب نان مسلم پر ایک ٹیکس تھا جسے ہم کہتے ہیں جزیہ. جو نان مسلم تھے, جوئش تھے, کرسچن تھے یا باقی مطلب ہندوز وغیرہ ہوتے تھے, تو جب مسلمان ایک لینڈ کو فتح کرتے تھے تو ان کو پروٹیکٹ کرنا, ان کی عبادت خانوں کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز وہ مسلمان دیتے تھے, لیکن وہ بدلے میں نان مسلم مسلمانوں کو ایک ٹیکس دیتے تھے جسے جزیہ ٹیکس کہا جاتا ہے. قرآن شریف میں بھی ذکر ہے کہ آپ نان مسلم سے جزیہ لیا کرے اور مسلمانوں پر جزیہ جو ہے وہ امپوز نہیں ہے. لہٰذا مسلمانوں پر زکوٰۃ, خیرات اور عشر ہے, اور نان مسلم پر جو ہے جزیہ ٹیکس ہے. اچھا, اس کے علاوہ خرچ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی جو زمین ہے جسے وہ پیداوار کرتے تھے اور اس پیداوار میں سے وہ ٹیکس دیتے تھے جسے ہم کہتے ہیں عشر, اسی طرح نان مسلم کی زمین ہوتی تھی تو اس پر بھی وہ ٹیکس دیتے تھے اور اسے کہا جاتا ہے خرچ. تو خرچ جو ہے وہ نان مسلم کے لیے تھا. اس کے علاوہ خمس جو تھا, جب وہ جنگیں کرتے تھے مسلمان تو جو مال غنیمت اکٹھی ہوتی تھی ان کو, تو ان مال غنیمت کو جب وہ ڈیوائیڈ کرتے تھے 1/5 جو وہ ہوتی تھی حصہ ہوتا تھا تو وہ اسٹیٹ کو دیتے تھے, اور اس طرح پھر وہ باقی مسلمانوں میں جو تھے وہ ڈیوائیڈ کرتے تھے, تو اسے کہتے ہیں خمس. اچھا, اس کے علاوہ الفے ایک ٹیکس تھا. یہ ٹیکس جو تھا وہ جو اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے, اسٹیٹ کی جو ملکیت ہوتی ہے, تو اس سے جو انکم آتی تھی اسٹیٹ کو, جو ریونیو آتی تھی, تو اس کو ہم کہتے ہیں فے. تو یہ سارا ٹیکس کا سسٹم تھا وہاں پر. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, زکوٰۃ تھا, صدقات تھا, عشر تھا, جزیہ تھا, اس کے علاوہ خمس تھا, خرچ تھا اور الفے تھا. یہ سارا ٹیکسیشن سسٹم تھا جو اس نظام کے اندر موجود تھا. اچھا, بات کرتے ہیں ملٹری کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں کوئی اسٹینڈنگ ملٹری نہیں تھی جس طرح آج کے دور میں اسٹینڈنگ ملٹری ہے. پھر بعد میں جو خلفائے راشدین اور باقی جو خلافت قائم ہوئی تو ان کے ٹائم میں اسٹینڈنگ ملٹری تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں کوئی اسٹینڈنگ ملٹری کا کنسیپٹ نہیں تھا. ہر جوان جو تھا وہ ملٹری میں ٹائم سپینڈ کرتا تھا, ضرور کرتا تھا. اچھا, اگر بات کی جائے تو جو اٹیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا, تبوک کی بات کی جائے تو تبوک میں ان کے ساتھ تقریباً 30,000 کی ملٹری تھی. لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ملٹری جو تھی وہ موجود تھی. ملٹری کی ڈویژن بھی ہوتی تھی, ان میں آرکرز تھے, ان میں انفینٹری تھا اور ان میں کیولری بھی تھی. تو یہ جو تھی وہ ملٹری جو تھی وہ ان کا ایک سسٹم تھا. لہٰذا یہ پورا ایک سسٹم ہے اسلامک اسٹیٹ کا. اس میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی ایک پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک بہت بڑا رول تھا, وہاں پر ممبر کا ایک رول تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹرلائز گورنمنٹ بنائی جس کا وہ ہیڈ بنا, اور سارے فیصلے وہ کرتے تھے. پروونسز انہوں نے بنائے اور اس پر وہاں انہوں نے جو ہے وہ قاضی اپوائنٹ کیے, وہاں پر انہوں نے ولی اپوائنٹ کیا, ایملس اپوائنٹ کیا, گورنر وغیرہ انہوں نے اپوائنٹ کیا. اس کے علاوہ یہ ٹیکسیشن سسٹم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر پورا ایک ٹیکسیشن سسٹم تھا, اور اس کے علاوہ ملٹری بھی ان کے ساتھ تھی. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے تو یہ پورا نظام تھا, ایک حکومتی نظام تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انڈر.
تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سب سمجھ میں آئی ہوگی. یہ کافی امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. سو اسلام واحد ایک مذہب ہے جس میں اکنامک سسٹم بھی ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی ہے اور سوشل سسٹم بھی ہے. اسلام جو ہے وہ ایک اسپریچول مذہب نہیں ہے، ایک پریکٹیکل مذہب بھی ہے. باقی مذاہب کی بات کی جائے تو وہ صرف اسپریچول ہے، اس میں صرف عبادات ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ اسپریچول بھی ہے، وہ پریکٹیکل بھی ہے. So it is a perfect religion and it has the whole system, the entire system. Thank you very much.